अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट आयशा सलमान। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं वजाहत खान। नाज़रीन, आज नवी मुहर्रम हराम का दिन है और जब ज़िक्र आता है मुहर्रम का या यौम आशूरा का तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो कुर्बानी उसकी याद ताज़ा हो जाती है। जिस तरह से उन्होंने उम्मत को जोड़ने के लिए अपने ख़ानदान को कुर्बान कर दिया और आज उन्हीं की बदौलत इस्लाम ज़िंदा है और इस्लाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। बेशक रहती दुनिया तक कायम रहेगा और इसमें कोई शक नहीं है। खानवादा रसूल ने जिस तरह अपने खून के साथ इस्लाम के इस गुलशन की, इस्लाम के इस चमन की आबियारी की है, चश्मे फलक ने इससे पहले ना तो इस तरह का जुल्म सितम होते देखा, ना तो ऐसी कुर्बानी देखी, और वो कुर्बानी ही है। इसी कुर्बानी की बदौलत आज उनके जो घर कटे हैं, उनकी गर्दनें कटी हैं, तो आज हमारे घर आबाद हैं और इस्लाम अपनी असल हालत में हमारे साथ मौजूद है। और जिस तरह शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। आप ये देखें आयशा के 72 ख़ानदान के लोग और उसमें बच्चे भी, शीरखार बच्चे, उनमें मासूम ख़वातीन, बुजुर्ग, और जिस तरीके से उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, यकीनन यही वो कुर्बानियां हैं कि जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और वाक़या करबला के पैगाम को अगर एक लाइन में कहा जाए वो यही है कि वाक़या करबला पैगाम है वक्त के हर यजीद के सामने डट जाने का। और बेशक इसमें यह पैगाम पिन्हा है आयशा कि अगर आप तादाद में कलील भी हैं, लेकिन अगर आप हक पर हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मुकाबिल में लश्कर कितना है, आपका मुकाबिल जो है, आपका दुश्मन कितना ताकतवर है। अगर आप हक पर हैं और वो तादाद में कम भी, चोट पर कहें, बिल्कुल, और वो तादाद में वो कम भी, वो हमेशा के लिए उनकी जो कुर्बानियां हैं वो लिखी जा चुकी हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं। नबी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मुल्क भर में जुलूस भी निकाले जाते हैं, मजालिस का भी एहतमाम किया जाता है और ताज़िये के जुलूस निकाले जाते हैं, शब ज़ुलजना के जुलूस निकाले जाते हैं। जुलूसों की हम बात कर रहे हैं तो लाहौर से हमारे रिपोर्टर हैदर खरल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कराची से रजब अली हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले लाहौर का रुख करते हैं। रजब, हैदर खरल, आप ये बताइएगा, आप लाहौर में मौजूद हैं, सुबह का टाइम है, ये बताइएगा सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे देख रहे हैं अब, और कौन कौन से अहम मकामात हैं जहां से जुलूस और जुलजना का इनेकाद होगा, ये निकाले जाएंगे? जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम की मुनासबत से जो मजालिस और जुलूसों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सुबह से ही इसका आगाज़ कर दिया जाता है और आज हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी के बारे में लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने दीन बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपने ख़ानदान को कुर्बान किया। ख़ास तौर पर जो प्यास की शिद्दत से जो बच्चे बेचैन रहे उनका तज़किरा किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि कुर्बानी दी कैसे जाती है। और सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ामात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जो आईजी पंजाब है उनकी जानिब से सख्त हदायत जारी की गई है कि जो सिक्योरिटी है उसमें कोई कोताही जो है वो सामने ना आए। 3 दर्जी जो सिक्योरिटी है वो दी जा रही है और उसके बाद जो है सख्त चेकिंग के बाद जो है वो लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। अगर बात की जाए तो सेफ सिटी की जानिब से भी प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है और प्लान शेयर कर दिया गया है। तकरीबन शहर में 700 के करीब जो कैमराज हैं वो उनसे मॉनिटरिंग की जाएगी और जो तमाम जो मरकज़ी रास्ते हैं जहाँ से जुलूस गुज़रेगा उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तकरीबन 13,000 के करीब जो हैं वो एहलकार जो सिक्योरिटी सर अंजाम देंगे और 24 घंटे जो पुलिस अफसरान हैं वो मॉनिटरिंग करेंगे और जो ऑपरेशन है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी जो अदारे हैं वो जारी रखे हुए हैं। अगर बात की जाए तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी जो है वो दी जा रही है इन 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से। हम जानने की कोशिश भी करते हैं, हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि ये आपने स्टॉल लगाया हुआ है, यहाँ से क्या चीज़ें मिलती? ये सर इस्लामी कुतब से, उसके अलावा तबरुकात हैं, उसके अलावा नगीने जाते हैं, ये लेडीज़ की ये शॉल हैं, ईरान इराक़ से ये आती हैं चीज़ें, और ये पर्दे कर है, ये चीज़ें हिजाब है, और उसके अलावा ये पत्थर हैं,
नगीने हैं। आपने जाना कि ये स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर जो किताबें हैं, इस्लामी किताबें आपको मिल सकती हैं और जो अकीदत रखते हैं वो आकर इधर से ले सकते हैं। इन किताबों में करबला के वाक़े के हवाले से जो है वो बताया गया है कि किस तरह से इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, और अलम भी है, और दूसरी जो चादरें हैं जो इराक़ से मंगवाई गई हैं वो आप देख सकते हैं। तो आज का जो दिन है वो इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है उसके नाम किया गया है, और ये बताया जा रहा है कि जब दीन की बात आती है तो फिर जान की परवाह नहीं की जाती और कुर्बानी जो है वो देना ज़रूरी हो जाती है। डॉल्फिन्स के एहलकार आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पर मौजूद हैं, चूँकि जो हदायत जारी की गई है कि सख्त चेकिंग के बाद जो है वो लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होगी, और सख्त चेकिंग के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। और ये जो मरकज़ी जुलूस हैं वो उनका जो शाम के वक्त वो अख्ताम पजीर होंगे। जी ठीक है हैदर खरल, कराची का रुख कर लेते हैं। कराची से रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। रजब, बताएगा आज नवी मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से कौन कौन से बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, मरकज़ी जुलूस कहाँ से निकलेंगे और कब तक इख्तिताम पजीर होंगे, और सिक्योरिटी के हवाले से भी बताएगा किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी मुहर्रम उल हराम का पहला अशरा जो है अपने मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज जैसा कि 9 मुहर्रम उल हराम है, आज जो है अब से कुछ देर के बाद जो है वो मरकज़ी मजलिस जो है वो नश्तर पार्क में बर्पा की जाएगी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर मरकज़ी जुलूस का आगाज़ होगा। 9 और 10 मुहर्रम के जुलूस की अगर बात की जाए तो ये दोनों जो जुलूस हैं उनका रूट जो है वो तकरीबन एक ही होता है, अलबत्ता वक्त में कुछ थोड़ा बहुत जो है वो तब्दीली होती है। 9 मुहर्रम उल हराम का आज का जो जुलूस है वो दोपहर के वक्त यानी ज़ोहर के वक्त जो है 1 बजे के करीब जो है नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। 9 और 10 जुलूस के जो रूट की अगर हम बात करें तो नश्तर पार्क से बरामद होने के बाद नुमाइश चौरंगी पर एम ए जिन्ना रोड पर आएगा। एम ए जिन्ना रोड से जो है सी ब्रिज के करीब जो है वो सदर में दाखिल होगा, और सदर से रीगल से गुजरता हुआ तिब्बत सेंटर से एक मरतबा फिर जो है एम ए जिन्ना रोड पर ये जुलूस आएगा, और एम ए जिन्ना रोड से गुजरते हुए बोल्डन मार्केट और फिर बोल्डन मार्केट से खारदर बड़ा इमाम बारगाह, बड़ा इमाम बारगाह से जो है खारदर हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह पहुँचेगा, जहाँ पर जुलूस जो इख्तिताम पजीर होगा। जबकि आशूर का जुलूस भी जो है वो इन्हीं रास्तों से गुजरता हुआ जाएगा। जबकि 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस जैसा कि हमने बताया अपने नाज़रीन को कि ज़ोहर के वक्त जो है वो शुरू होगा, बरामद होगा जुलूस तो जो है। जबकि आशूर का जो जुलूस है वो सुबह सवेरे जो है वो 8 बजे जो है उसकी मजलिस जो है वो बर्पा की जाएगी, जिसके बाद जो है ये जुलूस बरामद होगा, अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ गुजरता हुआ इख्तिताम पजीर होगा हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह पर। जबकि 9 मुहर्रम उल हराम का जो जुलूस है उसके जो शुरका हैं वो नमाज ज़ोहरैन जो है, चूँकि जुलूस जो है वो देर से निकलेगा तो इमाम बारगाह अली रज़ा पर एम ए जिन्ना रोड पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। जबकि आशूर के जुलूस में जो है वो चूँकि सुबह जल्दी जुलूस निकलेगा तो एम ए जिन्ना रोड पर ही तिब्बत सेंटर के करीब जो है वो नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। मजमूई तौर पर अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो मुहर्रम उल हराम के पहले अशरे के लिए जो है वो 15,000 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जबकि जो है वो पुलिस हुक्काम का कहना है कि 305 जो है वो इमाम बारगाहों को हसास करार दिया गया, जबकि 62 इमाम बारगाहों को इंतहाई हसास करार दिया गया कि इमाम बारगाहों की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए ही सिक्योरिटी प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। जो है वो मरकज़ी जुलूसों की सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो तमाम जो 7, 8, 9, 10 जो जुलूस है जो हमें आशूर तक, उन मरकज़ी जुलूसों में जो है वो 6,000 हर जुलूस में 6,000 से ज़ायद जो है वो सिक्योरिटी जो एहलकार जो सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देंगे। जबकि जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से 7 मुहर्रम उल हराम को जुलूस की जो गुज़रगाहें हैं 300 से ज़ायद उसमें ज़ैली गलियाँ और सड़कें हैं जिन्हें जो है वो 7 मुहर्रम उल हराम से सील कर दिया जाता है। अलबत्ता एम ए जिन्ना रोड को जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक के लिए चूँकि मरकज़ी सड़क है शहर की तो खुला रखा जाता है। अलबत्ता मजलिस के शुरू होने से कबल जो है एम ए जिन्ना रोड को भी आम जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है, और जुलूस के इख्तिताम पर एक मरतबा फिर जो है वो सिक्योर जो है वो आम ट्रैफिक के लिए जो है एम ए जिन्ना रोड को खोल दिया जाता है। जैसा कि हमने अपने नाज़रीन को बताया कि 9 और 10 आज और कल के जो जुलूस के लिए मजमूई तौर पर
6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए। 300 से ज़ायद गलियाँ और ज़ैली गलियाँ और ज़ैली सड़कें और गलियाँ जो है वो उन्हें कंटेनर्स और दीगर जो है वो रुकावटें लगाकर जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। जबकि सिक्योरिटी में जो है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज़ भी ख़ास तौर पर जो है वो तैनात किए गए। जबकि दीगर इदारों के एहलकार और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ख़ास तौर पर जो कि ट्रैफिक प्लान भी एक तरतीब दिए जाता है। और जैसे ही जो है वो जुलूस जो शुरू होता है तो तमाम तर जो जुलूस की जो गुजरगाहें होती है उनको जो सील किया गया होता है, उनके लिए डाइवर्जेंस पर जो है वो तमाम जो है वो एहलकार जो है वो मौजूद होते हैं। जबकि जो है वो पुलिस सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज़ के अलावा रेंजर्स के जवान भी जो है वो सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी के जो है वो गैर मामूली इंतजाम किए गए और शहर भर में जो है वो हाई अलर्ट है। लिहाजा जो है वो अब तक ऐसे किसी नाखुशगवार वाक़े की जो है वो इत्तला नहीं मिली है। आज 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस जो है नश्तर पार्क से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ हुसैनियान ईरानियान इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमारे नुमाइंदे हैदर खरल हमें जुलूसों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जबकि कराची की सूरत हाल से रजब अली हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। Once again viewers, welcome back to News Morning। आज नबी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जुलूस निकाले जा रहे हैं मुल्क भर में। अपडेट भी आपको कर रहे हैं लम्हा बलम्हा। और अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड मुस्तंसर फ़िरोज़ साहब। मुस्तंसर साहब, क्या इंतजामात किए गए हैं, क्या मुतबादिल रूट्स निकाले गए हैं, जो जुलूस के रास्ते हैं, ट्रैफिक के क्या इंतजामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह इस साल भी ट्रैफिक पुलिस ने मुहर्रमुल हराम के लिए मजालिस और जुलूसों के लिए बड़े एलैबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं। इसमें हमारे 19 मेन प्रोसेशन हैं और 63 से ज़्यादा मजालिस हैं जिस पर हमारी स्पेशल ड्यूटी तैनात होती है। वैसे तो सैकड़ों मजालिस और जुलूस बरामद होते हैं जिस पर हमारी ड्यूटी तैनात होती है, लेकिन ये वो हैं जो कैटेगरी A+ में फॉल करते हैं और जिसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाते हैं। इसमें मैं ये बताता चलूँ कि इसमें किसी भी जुलूस में या प्रोसेशन में या मजलिस में कोई भी रोड परमानेंटली क्लोज नहीं की जाएगी। सिर्फ उसी ड्यूरेशन के लिए जिस ड्यूरेशन में वो जुलूस या मजलिस है और मिनिमम पॉसिबल टाइम के लिए उसको क्लोज रखना ज़रूरी है, उसको बंद किया जाएगा। और उसमें शहरियों के लिए बाकायदा ट्रैफिक एडवाइजरी और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी किया जाएगा। ठीक है। अच्छा सीडीओ साहब, ये बताइएगा लाहौर के हवाले से 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के जो इंतज़ामात हैं वो किस तरह से देख रहे हैं? ट्रैफिक प्लान क्या मुरतब किया गया है? जी 5 मेन प्रोसेशन हैं हमारे जो बरामद होते हैं 10वीं मुहर्रम को, उनके लिए हमारा बड़ा एलैबोरेट सिक्योरिटी प्लान ऑलरेडी इशूड है। और इंशाल्लाह ताला हम शहरियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी इशू करेंगे, मुतबादिल रास्ते को भी आगाही उनको देंगे और ये कोशिश करेंगे कि शहरियों को तंगी कम से कम हो। वैसे भी क्योंकि 9 और 10 मुहर्रम को पब्लिक हॉलीडे होता है तो ट्रैफिक का फ़्लो नॉर्मल से बहुत कम होता है और हमारी कोशिश होगी कि जो लोग सड़क पे आएँ भी वो भी बगैर किसी तंगी या तकलीफ़ के जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। इसमें सबसे बड़ा जो हमारा मेन जुलूस है वो निसार हवेली से बरामद होता है, करबला गामे शाह तक जाता है, जिसमें हमारी फ़िरोज़पुर रोड जो है वो तकरीबन 1.5 दिन जो है वो बंद रहेगी, ये कचहरी चौक से लेके दाता दरबार तक। और उसका अल्टरनेटिव रूट जो है वो संगिया से और रिंग रोड से वो ओपन होगा, रेलवे स्टेशन से भी ओपन होगा। जो शहरी ये रास्ता इस्तेमाल करना चाहेंगे उनको थोड़ी सी तंगी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रूट अवेलेबल है। बाकी जो जुलूस है हमारे वो छोटी ड्यूरेशन के हैं, उसमें कोई ऐसी मेन या मेजर आर्टरी जो है वो ब्लॉक नहीं की जाती, जिसकी वजह से लोगों को इंशाल्लाह ताला आने जाने में कोई तंगी या तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा मुस्तंसर साहब, लाहौर के जो रास्ते हैं, जो मरकज़ी जुलूस जहाँ से निकलते हैं, वहाँ के रूट पे क्या इंतज़ामात हैं? और उस हवाले से जहाँ से मरकज़ी जुलूस निकलेगा कौन कौन से रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे आज और कल के दिन? जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी ऐसी रोड या स्ट्रीट या गली जो है वो परमानेंट बुनियाद पे बंद नहीं की जाती। हमारा मेन फ़िरोज़पुर रोड है जिस पे हमारा मेन 9 और 10 मुहर्रम का जुलूस आता है, तो वो कचहरी चौक से लेके जो दाता दरबार का पोर्शन है सिर्फ वो ब्लॉक किया जाता है और उसका भी अल्टरनेटिव जो है वो संगिया से और रेलवे स्टेशन से अवेलेबल होता है। और इसके अलावा जो मॉल टाउन का जुलूस है उसमें रोड्स जो है वो साइड रोड्स अवेलेबल होते हैं, खुले होते हैं। जो शादमान का जुलूस है उसमें भी साइड रोड अवेलेबल होते हैं। जो हमारा खैमा सदात वाला जुलूस है उसमें भी अवेलेबल होता है, पार्डू स्ट्रीट वाला। इसमें जैसे मैंने कहा कि जहाँ भी कोई रोड की ब्लॉकेड होगी वहाँ इंशाल्लाह ताला हम बाकायदा ट्रैफिक एडवाइजरी इशू करेंगे, शहरियों को पहले से आगाही देंगे कि ये रोड बंद होगा, अल्टरनेटिव रूट से आगाह करेंगे ताकि किसी भी आने जाने वाले लोगों को तंगी तकलीफ़ ना हो। ठीक है। सीटीओ साहब, ये बताइएगा कि मजालिस के दौरान मुहर्रमुल हराम में डबल सवारी की पाबंदी होती है, तो अक्सर हम खिलाफ वर्जी भी देखते हैं। डबल सवारी की पाबंदी को मेक श्योर कैसे किया जाएगा?
جی جیسے آپ کے علم میں ہے کہ محکمہ داخلہ نے 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی لگائی ہے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر. ہمارے تقریباً 3213 افسران جو ہے وہ فیلڈ میں ڈیوٹی کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام کے ذریعے اس کی انفورسمنٹ کو یقینی بنائیں گے. اس کا بڑا سمپل وے ہے کیونکہ پابندی لگ چکی ہے, تو جو بھی لوگ ڈبل سواری کریں گے وہ سیکشن 188 کے تحت ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی, موٹر سائیکل امپاؤنڈ کر لی جائے گی اور لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پی آر او صاحب کے ذریعے بڑی اچھی ایک آگاہی مہم چلائیں گے. ہمارا کوشش کو لوگوں کو, ہمارے مقصد لوگوں کو پنش کرنا نہیں ہے, ہماری کوشش یہ ہوگی کہ لوگوں کو اس قانون تک آگاہی دی جائے, زیادہ سے زیادہ لوگ تاکہ اس قانون کی پاسداری کریں اور اپنے لیے اور ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں. مستنصر صاحب یہ کہیے گا کہ محرم الحرام میں 9 اور 10 محرم کی اگر ہم خصوصی طور پر بات کریں, جو ٹریفک اہلکار ہیں ان کے ڈیوٹی آورز کیا بڑھ جاتی ہیں یا وہ روٹین کے مطابق ہی اپنے ڈیوٹی پر آتے ہیں؟ جی ٹریفک کیونکہ 9 اور 10 محرم جو ہے ذرا ٹیکسنگ ڈے ہوتا ہے. ہمارے نارمل ڈیوٹی آورز 8 گھنٹے ہیں جو کہ محرم میں اسٹریچ ہو کے 12 گھنٹے تک ہم لے جا سکتے ہیں. ویسے ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو کم سے کم اسٹریچ کیا جائے, لیکن اس میں پھر ہمارے جوانوں کے لیے ہم کھانے کا ارینجمنٹ کرتے ہیں, ان کے لاجسٹک کا ارینجمنٹ کرتے ہیں, پانی کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ نفری کو کمفرٹیبل رکھیں, لیکن نیچرلی وہ 2 دن ہیں جو کہ بڑے ہائیلی کمیٹڈ ہیں, بزی ہیں, اور وہاں پہ اگر تھوڑی سی ہمارے جوانوں کو اور ہم سب کو قربانی دینا بھی پڑے تو اس میں میرے خیال میں کوئی امر مانے نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم لاہور ٹریفک پولیس جو ہے وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے پورے طریقے سے تیار ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ بڑا اچھا پیسفل طریقے سے محرم الحرام کو گزاریں. اور آپ کے توسط سے اور باقی ہمارے میڈیا کے توسط سے میں لاہور کے شہریوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم نے لاہور کے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں. ہم ایک ہیلمٹ کمپین رن کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی جانوں کو بچایا جا سکے. ہم نے اس کے ساتھ نو ہیلمٹ نو فیول کمپین سٹارٹ کی تاکہ لوگ جو ہے وہ ہیلمٹ پہنیں, اس کی پاسداری کریں. لاہور پارکنگ کمپنی کے تعاون سے پارکنگ سپیسز ان کو ڈینائی کی. اس تمام ایکسرسائز کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت تھا. تو میں آپ کے توسط سے لاہور کے شہریوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جب بھی موٹر سائیکل کا استعمال کریں تو ہیلمٹ پہنیں تاکہ کسی بھی حادثے کی صورت میں ان کی جان بچ سکے اور وہ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور کی ٹریفک کے حوالے سے, کیونکہ اکثر جتنے بھی بڑے شہر ہیں عائشہ, وہاں پر بالکل متبادل روٹ پلان مرتب کیا جاتا ہے. جلوسوں کے باعث جو بڑے بڑے راستے ہیں وہ بند کیے جاتے ہیں, تو اس لیے ہم نے سوچا کہ سی ٹی او صاحب سے ہم بات کریں تاکہ آپ لوگ جو گھروں سے نکلنا چاہتے ہیں یا باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی موجود ہو کہ کون سے راستے کھلے ہیں, کون سے راستے بند ہیں, تاکہ آپ کو دوران سفر دشواری نہ ہو. ناظرین, ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے لیے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے واقعہ کربلا کی, اور یقیناً سانحہ کربلا, واقعہ کربلا, یہ قربانی کی وہ ایک لازوال داستان ہے. نہ ایسی قربانی چشم فلک نے اس سے پہلے عائشہ کبھی دیکھی, نہ ایسا ایمان, نہ تو ایسی شہادت نہ چشم فلک نے اس سے پہلے کبھی دیکھی تھی, نہ اس کے بعد کبھی دیکھیں گے. اور یہ ہے وہ قربانی جس کے باعث آج اسلام ہم لوگوں تک پہنچا ہے اپنی اصل حالت کے ساتھ. اسی تمام تر معاملے پر, اسی واقعہ کربلا کے پیغام پر بات کرنے کے لیے معروف عالم دین ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر, مختصر اگر میں آپ سے سوال کروں کہ فلسفہ امام حسین, فلسفہ کربلا کیا ہے آپ کی نظر میں, سر اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً سیدنا امام حسین علی مقام رضوان اللہ وسلامہ علیہ, ان کی جو شہادت ہے اس کا جو میں سمجھتا ہوں فلسفہ اور اس کا جو سب سے بڑا ہدف ہے, انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے جس کو ہم اخلاص کہتے ہیں, جسے ہم للہیت کہتے ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین, جس کا ترجمہ یوں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو حضرت سیدنا امام حسین علی مقام نے ہمیں سب سے پہلے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارا جینا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ہماری ہر غرض, ہمارا ہر ہدف وہ اللہ کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے. اور دوسری بات, انہیں ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جس کو حق سمجھیں, جس کو دین سمجھیں اور جس کو صحیح راستہ سمجھیں, جس کو ہم اللہ کی محبت کا راستہ, نبی پاک کی عقیدت کا راستہ سمجھیں, ہم اس پر ڈٹ جائیں, استقامت دکھائیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے دین پر پہاڑ بن کے کھڑے ہو جائیں, استقامت کی چٹانیں بن کے کھڑے ہو جائیں.
کسی سے لا یخاف لومۃ لائم، کسی کا ڈر اور خوف ہمیں اللہ کے دین سے نہ ہٹنے دے۔ تو یہ امام حسین کی شہادت کا سب سے بڑا مقصد۔ اور تیسری بات انہوں نے ہمیں یہ بتایا، حریت فکر، حریت اور آزادی جس کو ہم کہتے ہیں، آزادی فکر، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی میں لے کے آنا اور بندوں کی غلامی سے نکالنا، اخراج العباد من عبادت العباد الی عباد رب العباد، کہ اللہ کے سوا کوئی اس کائنات میں یہ حق نہیں رکھتا کہ اللہ کے بندے اس کی غلامی کریں، غلام ہیں تو ہم صرف اللہ کے۔ تو حضرت امام حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے تو اللہ کے سچے غلام بن کر رہنا ہے۔ مولانا صاحب، سیرت امام حسین کی اگر ہم بات کریں، جو کربلا کے میدان میں جس طرح کا ان کا اسوہ حسنہ، جس طرح سے انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اپنے سب سے چھوٹے بچے 6 ماہ کے بچے کا جس طرح سے انہوں نے ان کی تدفین کی، اس کی مثال نہیں ملتی، صبر و استقامت کی۔ ان کی اسوہ حسنہ پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو ہمیں کیا سبق مل سکتا ہے اور کیا سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اور مجھے یہاں پر بر صغیر کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت یاد آ رہی ہے جن کا نام تھا حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ پاکستان میں جو اسمبلی قائم ہوئی اس کے پہلی اسمبلی کے ممبر تھے اور بہت علمی شخصیت تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے کتاب تصنیف فرمائی، اس کا نام ہی بڑا روح پرور ہے، اس کا نام ہے اسوہ امام حسین علیہ السلام، کہ حضرت امام حسین کا جو کردار تھا، آپ کی جو قربانی تھی، جو واقعہ کربلا تھا، آپ کا جو مشن تھا، آپ کی تحریک جو آپ نے برپا کی، وہ سب ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کا جو طرز زندگی، طرز حیات، وہ ہمارے لیے نمونہ، حتیٰ کہ آپ جس انداز سے آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا اور اپنے بچے تک اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو آپ کا وہ سب کا سب جو وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھا، ایک اعلیٰ نمونہ تھا کہ ہم تو اللہ کے دین کے لیے تکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو، جو اللہ کی پسند ہے وہ سب سے غالب ہو۔ تو یقیناً حضرت امام حسین کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے اور نمونہ ہے۔ آج بھی انسانیت کو وہیں سے خوشبو مل رہی ہے، آج بھی انسانیت کو وہیں سبق مل رہا ہے۔ آج کشمیر کے مظلوموں سے جا کے پوچھئے، آج آپ جا کر فلسطین کے مظلوموں سے پوچھیں۔ میں تو کہتا ہوں مسلمان جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، جو حریت پسند ہیں، کہ ہمیں طاقت ملی، ہمیں قوت ملی، ہمیں دانش ملی، ہمیں سبق ملا، ہمیں روشنی ملی تو حضرت امام حسین کی شہادت سے ملی ہے۔ نیلسن منڈیلا جو افریقہ کے بہت بڑے رہنما لیڈر، 23 سال جیل میں رہ، کہتے ہیں میرے کئی دفعہ میرے حوصلے ٹوٹے اور میں نے رات کو یہ فیصلہ کیا کہ صبح اٹھتے ہی میں حکومت سے مذاکرات کر کے میں سرنڈر کر جاؤں گا، لیکن جیسے میں صبح اٹھتا تھا مجھے امام حسین کی قربانی یاد آ جاتی تھی تو میں پھر پہاڑ بن جاتا تھا، استقامت کی چٹان بن جاتا تھا۔ تو یقیناً آپ کا اسوہ آج بھی مظلوموں کو طاقت دیتا ہے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھاتا۔ علامہ صاحب، نواسہ رسول نے، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اتنی عظیم قربانی دی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اس قربانی کے باوجود بھی آج امت محمدیہ ہے وہ انتشار کا شکار ہے۔ سر، اس امت کو بٹی ہوئی ہے، اس امت کو ایک لڑی میں کیسے دوبارہ سے پرویا جا سکتا ہے؟ ہاں، بلا شبہ جس انداز سے حضرت امام حسین علی مقام نے اس امت کے لیے، اس کے اتحاد کے لیے قربانی دی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت امام حسین نے جو بات پہلے بانپ لی تھی نا اپنی نگاہ بصیرت سے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، بعد میں دنیا نے پھر دیکھا کہ جو عراق کے صحابہ کرام تھے اور تابعین تھے وہ کیسے کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان الخزائی جو ہمارے صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی تھے، ان کی قیادت میں 5000 وہ اتنی بڑی فوج کھڑی ہوئی تھی اس حکومت جو یزید کی حکومت تھی اس کے خلاف۔ اسی طرح اہل مدینہ اور پھر اس کے بعد مکہ معظمہ کے لوگ، تو یہ جو ساری بعد میں امت کے اندر ایک انتشار پیدا ہوا تو وہ آپ نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ یزید کے جو طرز حکومت ہے اور جو ظالمانہ اور ایک جبر و تشدد ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ امت کبھی متحد نہیں رہ سکتی۔ تو یقیناً آج بھی ہمیں اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کے اسوے کو اپنائیں۔
ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں اور اس امت کو منتشر ہونے کرنے کی بجائے انہیں متحد کرنے کی فکر کریں. اور یہ متحد کیسے ہوگی؟ یہ اللہ اور رسول کے نام پر متحد ہوگی. یہ الامر بالمعروف پر، النہی عن المنکر پر، قرآن و حدیث کے نام پر، اللہ اور رسول کے نام پر، اسلاف کی محبت کے پلیٹ فارم پر، صحابہ کے ادب و احترام اور اہل بیت اطہار سے سچی عقیدت کے نام پر اور عقیدہ توحید پر، ختم نبوت پر یہ قوم آج بھی متحد ہوگی انشاءاللہ الرحمن. اور یہ پاکستان خاص طور پہ یہ اللہ کی ایک نعمت کا نام ہے. تو ریاست پاکستان کی بقا اور اس کے استحکام کے لیے فرض ہے ہمارے اوپر، ضروری ہے دینی اعتبار سے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں تاکہ یہ 24 کروڑ عوام متحد ہو کر اپنے دفاعی اداروں کے پشتی بان بن کے کھڑے ہو کر دشمن کو پیغام دینے میں کامیاب ہو سکیں. اور یہی اسوہ حسینی ہے، یہی حضرت امام حسین سے محبت کا ہم سے تقاضا ہے. علامہ صاحب، امام علی مقام کی جو اسوہ حسنہ ہے، جو ان کی سیرت مبارکہ ہے، وہ آج کے دور میں کس طرح سے اپنائی جا سکتی ہے؟ اس کو ہم کس طرح سے فالو کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہم حضرت سیدنا امام حسین علی مقام ان کی سیرت مبارکہ پر عمل اسی طرح کر سکتے ہیں. ایک تو اللہ سے ہم دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اللہ موفقنا لما تحب و ترضى. سب سے پہلے تو ہم نے اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے. اور دوسرے نمبر پر ہم نے اپنے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے. اس لیے کہ جب انسان جذبہ پیدا کرتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو میری راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں اللہ ان کا ساتھی بن جاتا ہوں. ہم خود اپنے اندر ایک جذبہ صادقہ پیدا کریں کہ ہم نے سیدنا امام حسین علی مقام کا جو پاکیزہ راستہ تھا، اور ان کا راستہ وہی راستہ تھا جو ان کے نانا جان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، اور ان کے نانا جان کا بھی راستہ وہی راستہ تھا جو ان کے جد امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا راستہ تھا. تو ہم اس راستے پر چلنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمارے راستے آسان کر دے گا اور جو مشکلات ہیں وہ ختم کر دے گا. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ امام علی مقام نے جو ریاست کا تصور پیش کیا تھا، ایک اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے، سر کیا آج 1400 سال کے باوجود بھی کوئی ایک اس کرۂ ارض پر ایک ایسی ریاست ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہے جس کا نقشہ بالکل اسی اسلامی ریاست جیسا ہو؟ دیکھیں، میں کسی اور ریاست کی بات کیا کروں. ہم جس ریاست میں رہتے ہیں الحمدللہ یہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اللہ کے فضل و کرم سے یہ تاریخ اسلام میں مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو اللہ اور رسول کے نام پر قائم ہوئی. جو حضرت امام حسین کا موقف تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور پھر پاکستان ہی دنیا کی وہ ایک واحد ریاست ہے کہ جس کے متفقہ دستور کی پہلی شک یہ ہے کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن مجید، فرقان حمید اور سنت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. تو یقیناً الحمدللہ آج بھی پاکستان اللہ کی ایک بہت بڑی جو نعمت ہمارے پاس ہے یہ انہی اصولوں پر ہی قائم ہوئی ہے. اور آج بھی الحمدللہ یہاں پر جو ہمارا ایک اس معاشرہ ہے، اس کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے اتنے زبردست ادارے موجود ہیں. وفاقی شرعی عدالت موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کا ادارہ موجود ہے، اور ہماری جو اسمبلیاں ہیں وہ پابند ہیں کتاب و سنت کی. تو الحمدللہ کوششیں بہت اس پہ ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ ہماری پاک فوج جس کا نصب العین ادھر آپ اندازہ لگائیں کیا ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. تو ہم تو اللہ اور رسول کے ایمان پر اور اللہ اور رسول کے ساتھ سچی محبت جس کو تقوی کہا جاتا ہے اس کی بنیاد پر اور جہاد فی سبیل اللہ کی غرض کے لیے ہماری الحمدللہ ہمارے ادارے بھی کھڑے. تو الحمدللہ یہ وہ سارا سسٹم ہے جو حضرت امام حسین کا پسندیدہ تھا، اور ان کے نانا جان نے ان کو یہ سمجھایا تھا، ان کو عطا کیا تھا، اور اللہ نے ہمارے لیے یہ پسند فرمایا تھا. ٹھیک ہے علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ امام علی مقام نے جو ایک اسلامی ریاست کا تصور اور جو اس کا ایک نقشہ دیا تھا، سر کیا آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کو وہ اسلامی ریاست اس کرۂ ارض پر اس کا کوئی ایک ٹکڑا بھی نظر آتا ہے جو بالکل اس جیسا ہو؟ دیکھیں، علماء کا یہ کام ہے اور الحمدللہ وہ اس میں بڑی حد تک کامیابی اور کر رہے ہیں کہ ممبر و محراب کو استعمال کر رہے ہیں. اور الحمدللہ پورا سال حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کے فضائل، مناقب بیان کیے جاتے ہیں، ان کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی شہادت کے جو مقاصد تھے انہیں بیان کیا جاتا ہے، پھر ثمرات اس امت کو ملے انہیں بیان کیا جاتا ہے. تو یقین علماء الحمدللہ اس میں کما حقوق محنت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آج اس کے ثمرات بھی ہم اپنی آنکھوں سے اپنے معاشرے میں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس میں مزید جو بہتری کی ضرورت ہے وہ الحمدللہ جیسے جیسے اس کا احساس و ادراک ہوتا ہے اس کے لیے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں.
جی ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور کس خوبصورتی سے وجاہت انہوں نے بیان کیا کہ واقعہ کربلا صبر و استقامت کا درس دیتا ہے۔ بالکل، اور صبر و استقامت کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں تھوڑی سی صبر پیدا کر لیں عائشہ، تھوڑی سی برداشت پیدا کر لیں، چیزوں کو درگزر کرنا سیکھ لیں، تو بہت سے ایسے جو مسائل، بہت سی ہماری زندگی کی ایسی الجھنیں ہیں جو ہماری زندگی سے دور نکل سکتی ہیں اور ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اور ناظرین، محرم الحرام یقیناً یہ بہت حرمت والا مہینہ ہے، بہت سے پیغامات اس مہینے کے اندر پنہا ہیں، اور یہ نہ صرف اتحاد کا، ہمیں یگانگت کا درس دیتا ہے عائشہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھائی چارہ، اخوت کا بھی پیغام دیتا ہے۔ اب وجاہت صرف یہی نہیں بلکہ جو قربانی جو اس وقت کے امام نے دی اور اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا اسلام کے نام پر، ایک درس یہ ہے کہ نماز یہ سب سے بڑا درس ہے کہ جہاں بات آتی ہے حسینیت کی، وہاں بات آتی ہے کہ جو حسینی ہے وہ نمازی ضرور ہوگا۔ تو یہ نماز کا جو درس ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی، جو اثار کی بات ہوتی ہے، جہاں پر بھی بات آتی ہے قربانی اثار کی، وہاں پر حسینیت کا ذکر، وہاں تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی تمام تر معاملے پر ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے بھی، اور ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر فریض احمد پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ پراچا صاحب آپ کے وقت کا۔ پراچا صاحب، اگر سر میں مختصر آپ سے سوال کروں کہ واقعہ کربلا، درس کربلا ہے کیا، اس میں ہمارے لیے آج سے 1400 سال کے بعد بھی سر ہمارے لیے کیا پیغام پنہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بہت ہی المناک، کربناک سانحہ ہے کہ جو 10 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پہ پیش آیا، اور خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ایک ایک کر کے گل کر دیے گئے، خاک میں ملا دیے گئے، ان کو تہہ تیگ کیا گیا، تیروں کی بوچھاڑ کی گئی، اور ان کے ساتھ ایک انتہائی ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا جتنا بھی غم ہو یہ کم ہے، اور اس میں جس آدمی کے بھی دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ فرد اس کو لازمی طور پر اس کربناک اور المناک سانے کے لمحے لمحے کا اس کے دل پر شدید اثر ہوتا ہے۔ اب سوال جو آپ نے کیا، اور وہی سوال اہم ہے کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام نے اتنی بڑی عظیم شان قربانی کیوں دی؟ یہ قربانی کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی کرسی کا تنازع نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو ریاست، اسلامی ریاست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم کی تھی، اور جس ریاست کو پھر بعد میں خلفائے راشدین نے مضبوط کیا تھا اور اس کو وسعت دی تھی، اس ریاست کی بنیادیں منہدم ہو رہی ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی سا تغیر نہیں تھا، یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ یہ محض یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو کوئی نمازوں سے روک دیا گیا یا حج اور عمرے سے روک دیا گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ اسلامی نظام کی جو بنیادیں تھی وہ ختم ہو گئی، اور بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ پھر بادشاہتوں کے دور رہے، بنو امیہ کا، بنو عباس کا، اور وہ جو خلافت علی منہاج نبوت تھی وہ نہیں رہی۔ اس کی اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسلام بندوں پر بندوں کی بادشاہت قائم نہیں کرتا، بلکہ اس کی نفی کرتا ہے اور بندوں کو بندوں کے رب کی غلامی میں کرتا ہے۔ اسی طرح اطاعت رسول ایک اہم ترین ہے۔ شورا کے ان کے معاملات کسی مطلق العنانیت کے ساتھ نہیں بلکہ آپس کے مشوروں سے چلتے ہیں۔ وہاں پر یہ ہے کہ جو حکمران بنتا ہے اس کی اصل صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اور اسی طرح کی بیت المال ہو وہ خدا اور خلق کی امانت ہے، اور خلیفہ یا حکمران تنقید سے بالا تر نہیں ہے۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس پر ایک بڑی شاندار فلاحی ریاست قائم ہوئی تھی، اور اس کو یزید کی ولی عہدی نے اس کو منہدم کر دیا، اور امام علی مقام نے یہ بات محسوس کی کہ وقت ہے کہ اگر اس میں تاریخ میں
اپنا یہ ریکارڈ نہ کروایا قربانیاں دے کے، تو پھر ہمیشہ یہ رہے گا کہ جو بھی طاقت کی بنیاد پر آئے گا وہ مسلمانوں پر کے اقتدار پر قابض ہوگا. تو اس لحاظ سے ان کی یہ قربانی بڑی عظیم الشان قربانی ہے. اور پراجا صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا. سر آپ نے اس پر بڑی تفصیلاً روشنی بھی ڈالی. پراجا صاحب آج کے موجودہ دور میں واقعہ کربلا کو، سانحہ کربلا کو ہم موجودہ اپنے حالات سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں کیا سبق پیغام ہمارے لیے ہے؟ دیکھیے، ایک پیغام تو یہ ہے کہ حق خود ایک طاقت ہے. طاقت حق نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ رائٹ ہے. رائٹ ہونا خود ایک طاقت ہے. تو یہ بات جو ہے امام علی مقام نے اپنی قربانی سے واضح کی، اور آج کے حالات کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جو حق ہے، جو صحیح ہے، وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. صحیح. اچھا فرید پراچا صاحب، جب واقعہ کربلا کا ذکر آتا ہے اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں کربلا کی، محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو مصائب کی بھی بات ہوتی ہے، جو اہل بیت اور ان کے خاندان پر جس طرح سے جو مصائب ڈھائے گئے اور جس طرح سے ایک کے بعد ایک ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. وہ مصائب کیا تھے اور کس طرح سے جس طرح سے ان کا مقابلہ کیا گیا اور ایک مثال قائم کر دی گئی رہتی دنیا تک. لیکن کوئی آدمی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ آپ خود دیکھیں کہ جی ایک صحرا ہے جس کے اندر 72 نفوس ہیں اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے. ایک طرف وہ ہیں کہ جن میں عزت مآب بیویاں ہیں، بچے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جو باقاعدہ ایک منظم فوج ہے. ان کے پاس لشکر ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس بھالے اور نیزے اور تیر اور تفنگ اور تلواریں، ہر چیز ہے. اور ادھر صرف ایک جذبہ قربانی ہے، شوق شہادت ہے. اور اس کو اگر ہم اندازہ لگائیں کہ یہ وہ دن کتنا سخت دن ہوگا کہ جب امام علی مقام کے خانوادہ کے ایک ایک کر کے چراغ گل ہو رہے تھے. کہیں پر اون اور محمد نکل رہے تھے، کہیں پر علی اکبر کی لاش پڑی تھی، کہیں علی اصغر کو آپ اپنی بازوؤں پر اٹھا کے لے آئے تھے، اور کہیں پر صحرا اسی میں حر نے قربانی دی تھی، حبیب بن مظاہر نے قربانی دی تھی. اور اس طرح سے ایک ایک کر کے لڑکے ہوئے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ آئے ہیں اور ان کو کھلی چھٹی دی ہے، بلکہ ایک ایک آدمی نے کئی کو واصل جہنم کیا وہ اس حالت کے اندر. اور اس حالت کے اندر امام علی مقام میں جب نکلے ہیں تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ جو بھوکے بھی اور پیاسے بھی، لیکن وہاں پر اس شان کے ساتھ لڑتے ہیں کہ جس طرح وہ نکلتے ہیں لشکر آگے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس حالت کے اندر آپ پر تیروں کی بارش کی گئی. آپ کو جو ہے وہ پھر ایک مرحلہ آیا کہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ جدا کیا گیا اور اس کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے. تو یہ مظالم کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. یعنی ہم کانپ اٹھتے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ ام کلثوم کے چہرے پہ تماچے مارے جاتے ہیں، کہیں پر جو خیموں کو جلایا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی، اور فرید پراچا صاحب عورتوں کو نہیں بھول سکتے، جو عورتوں کے ساتھ سلوک ہوا، چادریں چھینی گئیں، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. جو خواتین کی جو قربانیاں تھیں، مردوں نے تو جواں مردی سے جنگ کے میدان میں مقابلہ کیا، تو عورتوں نے جو پیچھے باقی رہ گئیں ان کے لیے کیا مصائب تھے خواتین کے لیے، اور انہوں نے کیا قربانیاں دی، کیا مثال قائم کی باقی آج کی خواتین کے لیے؟ دیکھیں نا، وہ جو تھی انہوں نے سیدہ زینب علیہ السلام، انہوں نے جو ایک عظیم الشان کردار ادا کیا کہ اس بکھرے ہوئے لشکر کو انہوں نے اکٹھا کیا. لشکر کیا تھا؟ عفت مآب بیویاں تھیں اور ایک بیمار زین العابدین تھے. اور اس حالت کے اندر انہوں نے حوصلہ نہیں توڑا. لاشیں پڑی تھی اپنے ہی پیاروں کی، اور اس حالت کے اندر وہ ان کو جب قیدی بنا کے لے جایا گیا شام کی طرف، تو ان کے اندر ایک وقار تھا، ایک تمکنت تھی.
وہ کانپ رہے تھے، دربار دمشق والے کانپ رہے تھے، اور جناب زینب انہوں نے انتہائی جرأت اور استقامت کے ساتھ وہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ کامیاب کربلا والے ہیں اور ناکام وہ ہیں جو کربلا والوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ اس بات کو جو آغا شورش کاشمیری صاحب نے اپنی ایک نظم میں کیا، اس میں ان مظالم کا بھی ذکر ہے اور بے حسی کا بھی ذکر ہے۔ وہ بے حسی جو آج تک موجود ہے، جس کو فرزدق شاعر نے کہا تھا کہ دل حسین کے ساتھ ہے، تلوار یزید کے ساتھ ہے، تو یہی المیہ وہ تھا۔ اور آغا شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا، جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی، جس نے لخت دل حیدر کو تڑپتا دیکھا اور ام کلثوم کے چہرے پہ تماچے مارے اور شام میں زینب و صغرا کا تماشا دیکھا۔ اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ دیکھا۔ یہ کربلا کا اور اس کے بعد کے حالات تھے، اور یہ بے حسی جو ہے وہ آج تک بھی چل رہی ہے کہ ہم ظلم کو دیکھتے ہیں اور آواز بلند نہیں۔ راجہ صاحب میں یہی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا سر، وہ تو واقعہ سانحہ جو ہوا سو ہوا سر، اب تو یزیدیت بھی ایک سوچ اور فکر کا نام ہے، حسینیت بھی ایک سوچ اور فکر کا نام ہے سر، اس حوالے سے بتائیے گا۔ ہم لوگ یزید پر تو تبرہ کرتے ہیں، اس پہ تو لعنت بھیجتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے حکمرانوں کے یا ہمارے رویے جو ہیں وہ تو اس چیز کی ہمارے اس عمل کی نفی کرتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں اسی کی سوچ کو لے کر چل رہے ہیں۔ یزیدیت کیا سوچ ہے، حسینیت کی سوچ، حسینیت کا راستہ کیا ہے سر، ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ لیکن حسینیت کا راستہ تو اسلام کا راستہ ہے، قرآن و سنت کا راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا راستہ ہے، اسلامی نظام کو نافذ کرنے کا راستہ ہے، اسلامی انقلاب کا راستہ ہے، یہ حسینیت ہے۔ اور یزیدیت یہ ہے کہ طاقت کا گھمنڈ اور غرور اور تکبر اور امت مسلمہ کے ساتھ بے وفائی، یہ یزیدیت ہے۔ اور یہ آج ہم کشمیر میں، فلسطین میں ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ حسینیت کے علم بردار قربانیاں دے رہے ہیں اور اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ ہر ایک دور وقت کا خود اپنا ایک یزید ہے اور ہر ایک دور کا حسین بے گناہ شہید ہے۔ تو یہ جو یزیدیت اور حسینیت کا یہ ٹکراؤ آج بھی جاری ہے، آج بھی ظلم اور طاقت اور جبر اور گھمنڈ اور تکبر اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اور آج بھی اس راستے کے اندر قربانیاں دینے والے اپنی قربانیاں اچھا راجہ صاحب، ایک تو جب بھی محرم الحرام شروع ہوتا ہے ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے، ایک مخصوص طبقے کی جانب سے کہا جاتا ہے یا یہ رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، حضرت امام علی مقام جب نکلے تھے تو وہ یہ کوئی حق کا راستہ یا اس چیز کو ایک الگ چیز، اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، شاید کوئی یہ سیاسی ایک لڑائی تھی جس کا انجام یہ ہوا۔ سر اس کا بھی ابہام ذرا دور کیجیے گا۔ لیکن یہ سیاسی لڑائی کیا تھی؟ یعنی سیاسی لڑائی یہ ہوتی ہے کہ 72 افراد ہیں، گھر کے لوگ ہیں، یہ کوئی اقتدار کا اس طرح کا کبھی دنیا کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ اس لحاظ سے ضرور تھا کہ ایک اسلامی نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد تھی، اور اس کے لیے انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا تھا کہ آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں کے کوفہ کے حالات کیا ہیں۔ اگر کوفے والے اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ نکل کے تو یزید کے خلاف اور اس کے گورنروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک اسلامی انقلاب برپا کریں گے، تو پھر میں یہاں پہ آتا ہوں۔ اس لحاظ سے وہ نکلے تھے، لیکن وہاں پر منافقت کی یہ انتہا تھی کہ ایک وقت کے اندر 15,000 افراد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب عبید اللہ بن زیاد نے اپنی طاقت کا اور اپنے لالچ کا وہ جو اثرات تھے وہ چھوڑے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ ایک ایک کر کے لوگ اپنے قبیلوں کے سردار اپنے لوگوں کو لے کے واپس چلے گئے، اور جب نماز کے بعد انہوں نے سلام پھیرا تو پیچھے 10 لوگ بچے ہوئے تھے،
تو گویا کہ یہ بھی ایک وہ المیہ ہے کہ جس کو امام علی مقام کو معلوم بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ جی اب میں اس راستے کے اندر اپنے مشن کو مکمل کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ تو اس لحاظ سے یہ سیاسی جنگ نہیں تھی۔ اچھا فرید پراچا صاحب، ہم لوگ کلوزنگ ریمارکس کی طرف جائیں گے۔ یہ کہیے گا کہ جو مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں خصوصی طور پر 9ویں 10ویں محرم الحرام کو، اور سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے اور لوگ عقیدت میں کرتے ہیں، اس کی اہمیت پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ لیکن ایک محبت کا اظہار ہے، عقیدت کا اظہار ہے، اور ان کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس کو رسم نہیں بننا چاہیے، اس کو دلوں کے اندر گداز پیدا کرنے اور محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اور اسی طرح سے مقاصد مصائب جہاں بیان ہوں وہاں مقاصد بھی بیان کیے جائیں، یعنی مناقب بھی بیان ہوں امام علی مقام کے اور اہل بیت عظام کے، مصائب بھی بیان ہوں کہ جن سے وہ گزرے تھے، اور اسی طرح سے مقاصد بھی بیان کیے جائیں جن کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ تو یہ مجالس بالکل صحیح۔ سر لاسٹلی بس یہ بتا دیجئے گا کہ ہم بظاہر لگتا ہے ایسے علماء کرام کی ان حالات میں کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سیرتیں منانے پہ تو ہمارا شاید زور زیادہ ہے، لیکن جو پیغام ہے، جو فلسفہ کربلا ہے، فلسفہ حسین ہے، وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے وجاہت بہت ٹھیک بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھنا ممبر و محراب سے اگر ہم یعنی اس کو تقسیم کر کے بیان کریں اور اس سارے معاملے کو فرقہ وارانہ نقطہ نظر سے کریں تو اس کے تو نقصانات ہیں، لیکن اگر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا جائے کہ جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی، ان مصائب کو بیان کیا جائے اور امت کو اکٹھا کیا جائے، اتحاد امت کی پیدا کی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ آج مقابلہ ہمارا دنیا کی ان طاقتوں سے ہے کہ جو نعوذ باللہ قرآن پاک کی توہین کرنے کو ریاستی طور پر صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا پردے کی مخالفت کے لیے قانون بناتے ہیں، یا مساجد کے میناروں کو ختم کرنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے کے اندر اگر ہم عرب و عجم میں اور شرق و غرب میں تقسیم رہیں اور شیعہ اور سنی کی تقسیم میں رہیں تو اس کے نقصانات ہیں۔ ہمیں اکٹھا اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے بالکل ہمیں اکٹھا اتحاد ہونا ہے، جو اس وقت کے امام نے ہمیں درس دی تھی اپنے پورے خاندان کو جس طرح سے قربانی دے کر ایک مثال قائم کی رہتی دنیا کے لیے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہوگا، اور جو آج کی یزید ہیں، جو یزیدی سوچ ہے، ہمیں اس کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ بے شک یقیناً، اور یہ جس طرح پراجا صاحب نے بھی کہا، یہ تو ایک فکر کا نام ہے نا، یزید یا حسین صرف ایک نام نہیں ہے، یہ ایک سوچ اور فکر کا نام ہے۔ تو ہمیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے مسلم امہ کو کہ ہمیں فلسفہ حسینی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً ان لوگوں کی زندگیاں، ان لوگوں کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ 9 محرم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مزید بھی بات ہوگی، جلوسوں اور جو مجالس ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ ابھی لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بات ہو رہی ہے 9ویں محرم الحرام کے حوالے سے، فلسفہ امام حسین پر بات ہو رہی ہے، جو خانوادہ رسول ہے ان کی قربانیوں پر بات ہو رہی ہے۔ اس میں تمام اہل فکر کے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، لیکن سانحہ کربلا، فلسفہ کربلا سب لوگوں کے لیے ایک یکساں پیغام دیتا ہے، اور اس پیغام کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بات کریں نا محرم کی، تو یہ جو محرم کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں یہ بہت عقیدت کے دن ہوتے ہیں، جس طرح سے ہر دن مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو 10 محرم الحرام کے جلوس ہیں اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں، مجالس جو اہتمام کی جاتی ہیں اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ شہری خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، معروف نوحہ خان ہیں، اور بڑی زبردست ماشاءاللہ ان کی آواز ہے، اور بڑا زبردست ان کا۔ شہری تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ شہری آپ کے گھر میں بھی یقیناً جو عشرہ کی مجالس ہوتی ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہوگا پورے 9 دن، اور وہ کس طرح سے آپ مینج کرتے ہیں، اور سارا بتائے گا کیا کیا انعقاد کیا جاتا ہے، پروگرامز کس طرح ہوتے ہیں؟ جی ہم پورا سال
تو کام شام میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اسپیشل 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک جو دن ہوتے ہیں یہ ہم بالکل اپنے فری رکھتے ہیں، اور صرف مولا حسین علیہ السلام کی ہم ڈیوٹی میں ہوتے ہیں اور نوحہ خوانی کر رہے ہوتے ہیں، مجالس پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نیازیں چل رہی ہوتی ہیں ہر دن، اور زیارات پہ جاتے ہیں، بس یہی سلسلے چل رہے ہیں۔ آپ کہیں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا پھر آپ کے اپنے گھر پر ہوتی ہیں؟ جی روزانہ گامے شاہ جاتے ہیں ہم، ہماری سنگت ہے وہاں پہ، ان کے ساتھ نوحہ پڑھتے ہیں، اور گھر پہ بھی ڈیلی نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں آ کے نیاز اور لنگر کر کے جاتے ہیں۔ اچھا میرا خیال ہے شہری کی یہ بھی نا ایک پوری کیفیت ہوتی ہے، مطلب دیکھیں اتنا بڑا ظلم، اتنی ایک غم اور مصائب کی ایک داستان ہے پوری، تو وہ ایک اس فیز سے آپ جلدی نکل نہیں پاتے ہیں، اور وہی چیز ہوتی ہے جو آپ کو سب کچھ یہ جس میں آپ نوحہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک کیتھارسس ہوتا ہے نا، اپنے جذبات کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے۔ جی ہم یہ اپنے بیسکلی ہم لوگ عبادت کے طور پہ لیتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی، جو بھی ہم نوحہ خوانی کرتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، یہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ اہل بیت پنجتن پاک ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں جوانوں میں جنت کے سردار ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم بھی لگے ہیں۔ غم تو ایسا صدمہ یہ ایسا ہے کہ قیامت تک نہیں ختم ہو سکتا، لیکن دنیا داری بھی ساتھ ہے، وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ تو پورے جو 10 محرم تک آپ بتا رہے ہیں کہ آپ جاتے ہیں، گامے شاہ جاتے ہیں، سنگت ہوتی ہے وہاں پر بھی آپ نوحہ خوانی کرتے ہیں، گھر پر کس طرح سے اہتمام کیا جاتا ہے؟ آپ نیاز کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے؟ ہاں جی لنگر و نیاز کا ڈیلی سلسلہ چلتا رہتا ہے، گامے شاہ پہ بھی اور گھر میں بھی چلتا رہتا ہے۔ شہری خان اپنے خانوادہ رسول کی قربانیوں کو اپنے الفاظ میں ان کی منظر کشی کر رہے تھے، اور آخر میں جاتے ہوئے یقیناً جو فلسفہ حسینی ہے، جو فلسفہ کربلا ہے، یقیناً ہمیں سیرتیں منانی بھی چاہیے اور اپنانی بھی چاہیے۔ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، ایسا کلام سن کر انسان سپیچ لیس ہو جاتا ہے تھوڑے ٹائم۔ یقیناً بہت شکریہ شہری آپ کی آمد کا، کلام کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور آخر میں شو کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ صرف جو واقعہ کربلا ہے وہ سفید لباس کو سیاہ لباس میں تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے سیاہ کردار کو سفید کردار میں تبدیل کرنے کا نام بھی فلسفہ حسینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی اب پیر کی صبح۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔